वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज की बात में मौजू होगा हया। हया क्या है और शरीयत में इसके बारे में क्या अहकामात हैं, इस पे बात करेंगे। 14 फैब के हवाले से अगर एक छोटा सा रेफरेंस यहाँ पे ऐड करता चलूँ तो ये कहाँ से आ गया है, हमने कैसे इसको अडॉप्ट कर लिया है, हमारी शरीयत में हमारी जो रवायात हैं उनमें ये चीज़ कहाँ से हमने खुद से शामिल कर ली है। मोहब्बत के दिन के नाम पे क्या क्या खुराफात होती हैं, क्या चीज़ें शामिल कर ली जाती हैं और हमारा दीन क्या कहता है, इस पे बात करेंगे। और इसके लिए मैंने बड़ी मौजूद शख्सियत हमारे साथ स्टूडियोज़ पे मौजूद हैं जिनको मदऊ किया है। राना शफी खान पस्तूरी साहब सहाफ़ी भी हैं, इस्लामी स्कॉलर भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के साबिक मेंबर भी हैं। सर वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। कैसे सर, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, जब हम हया की बात करते हैं और अब जैसे चंद एक दिन में आप देखेंगे कि एक ऐसा दिन जिसको हमने इस तरह से मनाना शुरू कर दिया है जो यकसर तौर पर हमारी शरीयत तो इजाज़त नहीं देती। ज़रा हया को एलैबोरेट कीजिएगा सर, पहले फिर आगे बढ़ते हैं। मैं हया की तरफ भी आऊँगा, लेकिन आप गालिबन बल्कि वाक़ियतन वैलेंटाइन डे के बारे में बात करें। वैलेंटाइन, सेंट वैलेंटाइन के नाम से ईसाइयों के 3 बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। एक पहली सदी में, दूसरी सदी में, तीसरे जो थे वो तीसरी सदी में गुजरे हैं और अफ्रीका में गुजरे हैं। कोई भी ईसाई मकतब फ़िक्र, इस वक्त जो स्कूल ऑफ थाट हैं ईसाइयों के वो कई हैं। मसलन हमारे पाकिस्तान में कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं। इसके अलावा जो आजकल रूस और यूक्रेन के दरमियान में लड़ाई है वहाँ ऑर्थोडॉक्स जो हैं वो हैं, अर्मीनिया के, स्कंड्रिया के, यानी पुराने। कोई एक भी इस हवाले से किसी तीनों में से किसी एक बुज़ुर्ग के बारे में जो वैलेंटाइन है उनके बारे में जो कहानियाँ गर्दिश कर रही हैं बेहयाई के हवाले से, उसकी तस्दीक करने के लिए तैयार नहीं। और यही वजह है कि इस दिन के हवाले से कोई भी ईसाई जो है इसकी न तायीद करता हुआ दिखाई देता है, न तहसीन करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये खालिसतन एक बेहयाई का दिन है, हवस का दिन है और मासूम बच्चियों की इज़्ज़तों से खेलने का दिन है। इसका किसी भी दीन के साथ, किसी भी मुआशरत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिलखसूस मुसलमानों और बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान की एक तो है इस्लामी पहचान, इस्लामी तशख़्ख़ुस है यहाँ इस्लामी रियासत के तौर पर। दूसरा है यहाँ की मशरक़ी रवायात, ना ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक है, ना ये मशरक़ी रवायात के मुताबिक है। यही वजह है कि हमारे साथ मिला हुआ जो इलाका है जिसे हम हिंद कहते हैं या इंडिया भारत कहते हैं, वहाँ भी आप देखें कि जैसे ही दिन आता है तो उनके वो लोग जो इंतहाई मुतशद्दिद हैं, गिरे हुए हैं, जिनका कोई दीन नहीं, ज़वाहिर परस्त हैं। मतलब असलन जो बरसगीर के रहने वाले लोग थे ना, जिनको अमूमी तौर पर हिंदू कह दिया जाता है, हिंदू तो एक इलाका ही नाम है, हिंद के रहने वाले हिंदू, ये किसी मज़हब के पैरोकार नहीं, मज़हब के पैरोकार बहुत कम हैं, ज़्यादातर है ज़वाहिर परस्त। उनके अंदर जो मज़हब के पैरोकार हैं वो या आर्य समाजी हैं, या सनातन धर्मी हैं, या जैन मत से तल्लुक़ रखने वाले, या सिख मत से तल्लुक़ रखने वाले, इनकी अलग पहचान है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़वाहिर परस्त हैं, चाँद सूरज की पूजा करने वाले, अपना खेतों खलियानों की पूजा करने वाले, जितने कंकर उतने शंकर। जी बिल्कुल, यानी ज़वाहिर परस्त हैं। अब उनके यहाँ भी इस दिन को जो है पसंद नहीं किया जाता और बल्कि बाज़ औक़ात वो बहुत तशद्दुद की तरफ माइल हो जाते हैं। इस्लाम तो दीन ही हया का दीन है, इस्लाम तो दीन ही अखलाकियात का दीन है, इस्लाम तो शर्म का दीन है, इस्लाम तो दूसरों को इज़्ज़त और तक़द्दुस देने का दीन है। यही वजह है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि दीनिन खुलुकुन व खुलुकुल इस्लाम अल हया। हर दीन की कुछ ख़ासियतें होती हैं, कुछ मखसूसात होते हैं, तखसीसात होते हैं, उनकी आदात होती हैं, उनकी पहचान तशख़्ख़ुस होता है। हर एक की अपनी अपनी आदात हैं, शायर हैं, अक़दार हैं, और इस्लाम की सबसे बाला कदर और सबसे बाला पहचान जो है वो हया है। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ा मशहूर कौल है कि अल हया शोबतुम मिनल ईमान, कि हया जो है वो ईमान का हिस्सा है। लेकिन सही तरगीब व तरहीब में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि हया और ईमान जो हैं दोनों के दोनों करीब करीब की चीज़ें हैं और दोनों इकट्ठी रहती हैं। अगर उनमें से कोई एक चीज़ उठा ली जाए या एक चीज़ उठ जाए
تو دوسری بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اللہ یعنی حیا ایمان کا لازمہ ہے. حیا کے بغیر ایمان جو ہے وہ ایک تو ہے نا کہ مکمل نہیں، ناقص ہے. ایک یہ کہ ایمان ہوتا ہی نہیں اگر کسی کے اندر حیا ہو. حیا جو ہے در حقیقت وہ ایک تقدس کی پہچان ہے، احترام کی پہچان ہے جو دوسروں کے لیے ہے. اب دیکھیے پردے کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو کی جاتی ہے، کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اسلام اتنا احترام دیتا ہے عورت کو کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت کے بارے میں نازیبا سوچے بھی نہ. یعنی اگر بے پردہ عورت آئے گی تو اس کے جسمانی اعضاء کے حوالے سے، اس کی ساخت کے حوالے سے، اس کے چلن کے حوالے سے، چلت کے حوالے سے، اس کی پھرت کے حوالے سے، اس کی گفتگو کے حوالے سے، یا کسی بھی ایک عضو کے بارے میں غلط انداز سے سوچے گا آدمی، وہ ہوس کی طرف چلا جائے گا، وہ اشتہا کی طرف چلا جائے گا. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی مرد کے اندر، اس کے ذہن کے اندر ایسا خیال ہی پیدا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے عورت کے تقدس کے خلاف کوئی منفی سوچ پیدا ہو، اس کے احترام میں کمی واقع ہو. اور دوسرا اب دیکھیے انڈیا کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، جی بالکل، اس ایک بیٹی نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 منٹ یا 2 منٹ کے اندر جو کردار ادا کیا ہے، عجیب کردار ہے، اور جتنا بھی اس کی تحسین کی جائے اتنا ہی کم ہے. اور وہاں اس موقع پہ جو باہر خواتین تھی بیٹھی ہوئی، خواتین نہیں کہ ہماری بچیاں بیٹھی تھی، انہوں نے جو گفتگو کی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے کہ ایک طرف وہ اپنا چاکلیٹ ہے جو کھلی پڑی ہے، اور ایک طرف وہ ہے جو فلیپر کے اندر ہے. تو آپ کس کو کھانا پسند کریں گے، کس کو لینا پسند کریں گے؟ وہ جس کے اوپر مکھیاں بن بنا رہی ہیں، کھلی پڑی ہے، مکھیاں بن بنا رہی ہیں، اور ایک وہ ہے جو باقاعدہ اپنا جو ہے نا محفوظ ہے ہر قسم کے گرد و غبار سے، ہر قسم کی خرابی سے محفوظ ہے. تو یہ در حقیقت پردہ جو ہے اسلامی صرف شاعر ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم ہے، اور عورت کے تقدس کے لیے ہے، عورت کے خلاف نہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا جی کہ عورت کے اوپر پردہ کیوں لازم کر دیا گا؟ وہ کہنے لگے کہ ایک ہے لوہا، جی پڑا ہوتا ہے، سریے جو ہیں باہر روڈ پہ پڑے ہوتے ہیں، بارش بھی ان کے اوپر پڑتی ہے، گرد و غبار بھی پڑتی ہے، زنگ آلود ہو جاتے ہیں. ایک موتی ہوتا ہے جس کو بڑا سنبھال کے رکھا جاتا ہے، سیپ میں ہوتا جو زیادہ قدر و قیمت والی چیز ہے اس کی تو اتنی ہی حفاظت کی جائے گی. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ جس کی قیمت زیادہ ہو اس کو پھینک دیا جائے، اور جو ارزاں ہے اس کو اٹھا کے تجوری کے اندر بند کر دیا جائے. تو حیا جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ لازماً پردہ ہی حیا ہے، حیا اس کے علاوہ بھی ہے. سورہ نور کے اندر باقاعدہ حکم ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے کہ کل للمومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھیں جو ہیں وہ جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہی حکم، سیم یہی حکم خواتین کے لیے بھی ہے اگلی آیت کے اندر. ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حکم دیا کہ راستوں میں نہیں بیٹھنا، راستوں میں نہ بیٹھا نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ کے نبی، ہم محنت مزدوری کر کے آتے ہیں تو ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کے لیے یا ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے ہمارا بیٹھنا جو ہے وہ ایک معاشرت کا حصہ ہے، ضروری ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں لیکن راستوں کے حقوق ادا کرو. تو صحابہ کرام نے کہا راستوں کے حقوق کیا ہیں؟ تو ان میں پہلا حکم یہ تھا غض البصر، کہ اپنی آنکھوں کو پھر جھکا کے رکھنا، اپنی آنکھوں کے اندر دوسروں کے لیے احترام رکھنا. صرف مرد کے عورت کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی یہی اپنا معاملہ ہے کہ اپنی آنکھوں کے اندر دوسروں کے لیے احترام رکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اماطۃ الاذی، جو راستے میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ایسی چیزیں جن کی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کو ہٹا دینا ہے. تیسرا یہ ہے رد السلام، کہ اگر کوئی آدمی سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے. تیسرا یہ ہے ایک اپنا یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ جب بھی راستے میں بیٹھو اگر کوئی چیز دیکھتے ہو اپنا تو اچھائی کی بات کرتے رہو، تلقین کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. جب تک یہ راستوں کے حقوق آپ نہیں دیں گے، آپ کو راستوں کے اندر بیٹھنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے شریعت مطالعہ کے اندر. اب یہ نہیں کہ آپ راستوں میں بیٹھے ہیں تو دوسروں کا راہ چلنے والوں کا مذاق اڑائیں، ان کی تضحیق کریں، ان کے ساتھ ٹھٹھا کریں، تمسخر کریں، بلکہ ان کے لیے احترام کی فضا پیدا ہونی چاہیے ان کے لیے. اور یہاں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ یہاں صورتحالات یہ ہے کہ ہماری معصوم بچیاں گزرتی ہیں تو اوباش جو ہیں
وہ ان کے اوپر آوازیں کستے ہیں، بلکہ یہ جو ویلنٹائنس ڈے کے نام پر جو خرابیاں ہوتی ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں، کہ راہ چلتی بچیوں کے جبراً ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھوں میں پھول دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر آ کر اترایا جاتا ہے اپنے ہم جولیوں کے اندر کہ میں نے اتنی لڑکیوں کو پھول دی ہیں۔ بڑا فخر کا کام فخر کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے یہ پوچھ لے کہ تمہاری بہن کو کتنے پھول ملے ہیں تو پھر لڑنے مرنے پہ آ جاتے ہیں۔ گھر کی جو عزتیں آپ ان کے لیے جو فیلنگز رکھتے ہیں کسی وہی دوسروں کے لیے وہی دوسروں کے لیے رکھیں۔ سر مجھے اجازت دیجیے گا یہاں پہ، یہی ہے آپ نے ویری ویل سیڈ، حیا بڑی الیبریٹ کی سر۔ تقدس کا نام ہے، یہ جزو ہے، ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، اگر ایک گئی تو دوسری بھی گئی، ختم ہو گیا۔ سر جب یہ سینٹ ویلنٹائن سے نہیں آیا، جب یہ ہند سے نہیں آیا، ان معاشروں میں اس کو ڈیبیٹیبل رکھا گیا ہے، ہم نے کیسے اپنا لیا سر اس کو؟ پہلی بار جو ہے نا ویلنٹائن ڈے کا لفظ جو ہے جی یہ 14ویں صدی عیسوی کے اندر استعمال ہوا تھا، ایک نظم کے اندر ایک شاعر نے استعمال کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے اس کا کوئی تصور جو ہے، بلکہ یہ لفظ اور یہ اصطلاح ہی موجود نہیں تھی۔ اور یہ بھی جو ہے یہ اصل میں رومیوں کا اپنا تہوار ٹھہرا تھا کہ وہ کھیتی باڑی کے لیے اپنا کرتے تھے کہ بکری اور کتے کے اپنا ذبح کر کے اس کے گوشت کو بکھیرتے تھے، ان کے خونوں کو چھڑکاؤ کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہماری کھیتیاں جو زیادہ ہوں گی۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں تصور آ گیا ہے، اور یہ چند سالوں سے ہوا ہے جی پاکستان کے اندر، یہ جو بد تہذیبی ہے، یہ جو بے شرمی ہے، یہ جو بے حیائی ہے، یہ چند سالوں سے باقاعدہ طور پر اس کو لانچ کیا گیا۔ حفظ البصر اشد من حفظ اللسان، کہ آنکھ کی حفاظت جو ہے نا زبان کی حفاظت سے کہیں زیادہ ہے۔ اب زبان کے بارے میں اور شرمگاہ کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا تھا جو ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، لیکن آنکھ کی حفاظت کرنا یعنی آنکھ کسی غلط جگہ پہ نہ جائے، مقصد وہی ہے جی بالکل کہ بے شرمی اور بے حیائی۔ در حقیقت اسلام نے نہ صرف زنا کو ناپسند کیا بلکہ زنا کی مبادیات کو بھی ناپسند کیا۔ یہ زنا کی مبادیات کیا ہیں؟ زبان کا زنا، یہ آنکھ کا زنا، یہ دل کا زنا، یہ جو اصطلاحات ہیں یہ مبادیات ہیں زنا کی، بدکاری کی۔ اسلام نے تو اس سے بھی روکا ہے، اور اسی لیے روکا ہے کہ تاکہ دوسری جو اپنا مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو بھی تقدس دیا ہے۔ اسلام کے اندر 4 ہی رشتے ہیں خاتون کے حوالے سے، ماں کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، بیٹی کا رشتہ ہے، اور بیوی کا رشتہ ہے۔ جو اس کے علاوہ رشتے ہیں ان کے لیے حکم ہے بہنوں والا، اور اگر بڑے ہیں تو ان کے لیے ماں جیسا حکم ہے۔ اب ہمارے ہاں ہماری معاشرت کے اندر بڑا خوبصورت ایک لفظ تھا ماسی، ماں سی، ماں جیسی، اصل میں ماں سی تھی نا، ماں جیسی، تو ماسی کا لفظ جو تھا، اور ہمارے عام گلی محلوں میں اور ہمارے دیہات میں یہ چلن تھا کہ کوئی خاتون آ جاتی ایسی جس کی عمر ہماری ماں کی طرح کی ہوتی تو ہم اس کو ماسی کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ کوئی دوسری خاتون آ جاتی ہم اس کو بہن کہہ کر مخاطب کرتے تھے، یا کسی کے بارے میں پتا ہوتا ہے یہ فلاں کی بیوی ہے تو اس کے لیے بھابھی کا لفظ ہوتا تھا۔ جی، اور بھابھی کیا ہے؟ بھائی کی بیوی۔ جی یہ اصطلاحاً جو ہے نا یہی چیزیں ہیں، یہ رشتے، یہ تقدسات ہیں جو خواتین کے لیے ہیں، اور یہ حیا کا ایک حصہ ہے۔ حیا کا ایک حصہ ہے دوسروں کے رشتوں کو احترام دینا، اور حیا کا بہترین معاملہ یہ ہے کہ آدمی ایسا ہو جائے کہ اس سے احترام جو ہے وہ بکھرے، اس سے تقدس بکھرے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ اچھا جیسے آپ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیل میں آپ نے بتائی، ایون کہ ہسٹری تک آپ نے بتائی، ابھی جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں سم ہاؤ لوگ اس کو جوڑتے ہیں کہ ماضی میں کوئی ہم جنس پرستی کا معاملہ رہا ہے سینٹ ویلنٹائن یا ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، تو اس لیے بھی اس کو منایا جاتا ہے۔ ہم اس کو کچھ اور طریقے سے بھی رنگ دے کے معاشرے میں لے آئے ہیں۔ اس سلسلے میں بڑی کہانیاں بنائی گئی، جی جی، اور بڑی کہانیاں بنائی گئی ہیں جی۔ ایک بزرگ تھے وہاں، انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ نوجوان شادی نہ کریں، وہ فوجوں کی ضرورت تھی تو اگر شادی کر لیں گے تو فوجی نہیں ہوں گے۔ من گھڑت کہانی ہے یہ میں اس کو عقلی طور پہ اپنا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں درایت کے نقطہ نظر سے، کہ اس نے جو ہے نا شادیاں خفیہ طور پہ شادیاں کروانی شروع کر دی فوجیوں کی۔ تو جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ اب یہ جیل میں گیا تو اس کو جو اپنا لڑکی تھی جیلر کی اس کے ساتھ اپنا عشق ہو گیا، تو اس کو اس نے خون کے ساتھ خط لکھا، اس کے یاد کے طور پر خط لکھے جاتے، بالکل من کرتے اس لیے کہ فوجیوں کی تعداد
بادشاہ یہ چاہتا تھا نا کہ فوجی شادی نہ کریں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، تو اتنی لڑکیاں کہاں سے لے آئے تھے یہ بزرگ صاحب جو ہیں ویلنٹائن، کہ جو خفیہ شادی ہر ایک کی کرواتے پھرتے تھے۔ اور دوسری یہ ہے کہ جیل کے اندر اگر اس نے کیا ہے تو کیا یہ بدکاری نہیں، کیا یہ بے حیائی نہیں؟ اور ایسا واقعہ ہی نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ سینٹ ویلنٹائن کے نام پر 3 بزرگ ہو گزرے ہیں جن کو عیسائی دنیا مانتی ہے، اور تینوں کے تینوں جو ہیں زیادہ سے زیادہ 30ویں صدی عیسوی تک ہے۔ اور جبکہ یہ لفظ جو ہے یہ انگلش لٹریچر کے اندر 13ویں صدی کے بعد آیا ہے، 14ویں صدی میں ایجاد ہوا ہے یہ، یعنی 1384-85 کے درمیان جو ہے یہ ایک نظم لکھی گئی تھی، اس کے اندر یہ استعمال ہوا ہے، یہ اصطلاح جو ہے۔ جی جی تو پہلے جو سال، اور آج بھی کوئی عیسائی مکتب فکر، یعنی عیسائیوں کی طرف منسوب کیا جاتا نا ویلنٹائن بزرگ جو تھے سینٹ ویلنٹائن، کوئی ایک مکتب فکر جو ہے عیسائیوں کو اس کو پسند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بلکہ پچھلے سال جو خبریں آئی تھیں فرانس کی آئی تھیں، جاپان کی، جہاں عیسائیوں نے اس کے اوپر جو ہے شدید رد عمل کیا تھا، اور جن دکانوں کے اوپر یہ تحائف وغیرہ بک رہے تھے ان دکانوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ تو یہ بالکل اس کا دین کے ساتھ کسی بھی معاشرت کے اندر۔ اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ تو یکسر طور پہ کلیئر ہو گیا کہ ہماری تو روایت ہے ہی نہیں، ہمارا معاشرہ یہ ہے ہی نہیں، ہم غیروں کو پھول بھیج رہے ہیں، بکے بھیج رہے ہیں، چاکلیٹس بھیج رہے ہیں، پھر ان کو پرپوز کر رہے ہیں اس طریقے سے جو کہ ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ایک دوسرا پہلو اس کا ہم یہ لے لیتے ہیں، ہم اپنی والدہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اس دن میں، اپنی وائف سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، یا اپنے گھر کی خواتین یا مردوں سے ہی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے وہ ایک دن کے لیے تو نہیں ہوتا، جی بالکل، وہ تو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیوں اتنا مرعوب ہو گئے ہیں کہ ہم اس کے لیے وکالت کرنا شروع کر دیں، یا اس کے لیے یہ سوچنا شروع کر دیں کہ چلیں جی دوسروں کی لڑکی کے ساتھ نہ کریں، اس دن کے اوپر ہم اپنے گھر والوں کے لیے پھول لے جائیں، تحفہ لے جائیں۔ یہ مشابہت ہے، ٹھیک ہے، اور کسی بھی قوم کے ساتھ مشابہت جو ہے نا در حقیقت ان کے ساتھ مرعوبیت کے زمرے میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اس چیز کو آپ اچھے انداز سے اس طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ 2 ٹیموں کا میچ ہوتا ہے، دونوں ٹیموں کی ایک کٹ ہوتی ہے، ایک یونیفارم ہوتا ہے، انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں ٹیم کا کھلاڑی ہے، یہ فلاں، اور جو ان کے سپورٹر ہوتے ہیں انہوں نے بھی وہی کٹ پہنی ہوتی ہے، ایگزیکٹلی، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس ٹیم کا سپورٹر ہے، جی، کس ٹیم کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی قوم کی مشابہت کریں گے تو اس کا مطلب کہ آپ ذہنی اور دلی طور پر اس ٹیم کو یا اس قوم کو پسند سپورٹ کر رہے ہیں آپ اس کو، جی۔ اس لیے رسول پاک نے فرمایا تھا جو جس کی مشابہت کرتا ہے انہی میں سے ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہیں فرمایا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء من یتولہم منکم فانہ منہم، کہ کسی یعنی مومنوں کو مخاطب کیا دونوں جگہ، ایک پہلی میں کہا کہ میرے دشمن اور اپنے دشمن کے ساتھ دلی میلان نہ رکھو، ولایت کا مطلب دلی میلان، دل دوستی نہ رکھو، اور دوسرے میں یہ فرمایا کہ خبردار یہود و نصارہ جو ہیں ان کے ساتھ دلی میلان نہ رکھو، دلی دوستی نہ رکھو۔ اگر تم میں سے کوئی ان کے ساتھ دلی میلان رکھتا ہے تو وہ پھر تم میں سے نہیں، وہ ان میں سے ہے، جبکہ یہاں تو معاملہ ہی اور ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح کی بے حیائی ظاہر ہوتی ہے اس دن میں، جس طرح کی بے شرمی کے مظاہر ہمارے سامنے آتے ہیں، جس طرح کی حرکات ہمارے سامنے آتے ہیں، کوئی مہذب معاشرہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ سیکولرزم کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں، مثلا سیکولر بے دینی کا نام ہے، جی، الہاد کا ایک حصہ کوئی دین نہیں ہے بالکل، لیکن اس کا اپنا جو ہے نا ہمیں تعارف کروایا جاتا ہے، وہ یہ کروایا جاتا ہے کہ اس میں سب ٹھیک ہیں، یہی کہا جاتا ہے۔ لیکن جتنے سیکولر ہیں وہ دوسروں کے لیے تو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، جو کچھ کرتا ہے کرنے دو، اس کے اوپر قدغنیں نہ لگاؤ، لیکن وہ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اسلامی اقدار کے مخالف وہ متحرک ہیں، اسلامی شاعر کے خلاف متحرک ہیں، اور ان کا اس وقت سب سے بڑا نشانہ اور سب سے بڑا ہدف جو ہے وہ اسلام کا عائلی نظام ہے، خاندانی نظام ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی ان کے خاندانی نظام کو تباہ کر دیا جائے، ان کے نوجوان جو ہیں، ان کے نوجوان بچے اور بچیاں، نوجوان نسل جو ہے اس کے اندر ایسا زہر بھر دیا جائے کہ یہ نہ گھر کے رہے نہ کسی اور کام کے رہے، بالکل یہ اس طرح ہو جائے حیوانوں سے بدتر۔ جیسے سر آپ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی قوم کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے، اس کے مستقبل کو، فیوچر کو آپ نے ختم کرنا ہے، تو اس کی نوجوان نسل کو ٹارگٹ کر لیں۔ سر پھر یہاں پہ یہ بھی کہنے کی اجازت دیجیے مجھے کہ کیا
جو میڈیا ہے، کسی بھی میڈیم میں ہم لے لیں، سوشل میڈیا لے لیں، الیکٹرانک میڈیا لے لیں، ایون پرنٹ میڈیا لے لیں، تو یہ بھی بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں ایسی فضول چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ بالکل، یہ ہمارے ہاں جو چلا ہے یہ ایک صحافتی ادارے کی طرف سے شروع ہوا تھا. آپ کو تو شاید نہ معلوم ہو، آپ کی عمر کم ہے. ہم 15-20 سال پہلے ایک صحافتی ادارہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صحافتی ادارہ ہے، اس نے اپنی طرف سے خود ساختہ پیغامات لڑکوں کے لڑکیوں کے نام، لڑکیوں کے لڑکوں کے نام باقاعدہ ایک ضمیمہ شائع کیا تھا. یعنی یہ صفحات ہوتے ہیں نا، اس میں سے ایک پورا صفحہ صرف اسی کام کے لیے؟ صرف سب سے پہلے جب ویلنٹائن ڈے آیا تو اس میں پورا ضمیمہ شائع کیا تھا. سر یہ تو پھر یعنی رجحان بڑھانے کے بنتی ہے. لیے، سمجھ رہے ہیں جی. یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں یہ ذہن سازی کے سب سے بڑے ادارے ہوتے ہیں. ان کے ذریعے سے ذہن سازی کی جاتی ہے، برین واش کیے جاتے ہیں. ان کے ذریعے سے کوئی بھی چیز جو ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر سرایت کی جاتی ہے، داخل کی جاتی ہے. پاکستان کے اندر یہ زہر جو بھرا گیا تھا باقاعدہ اس صحافتی ادارے کی طرف سے پہلا آیا. اور اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں جی کہ باقاعدہ جب یہ دن آتا ہے تو بعض ہمارے ذرائع ابلاغ جو ہیں بالخصوص الیکٹرانک میڈیا وہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں، پرموشن ہے اس کی، فلاں جگہ پہ تقریب ہوئی فلاں. جی. اور تقریب کتنے لوگوں کی ہوتی ہے؟ 5 10 20 50 اتنے ہوتے ہیں. اب 22 کروڑ میں سے اگر 10 20 50 اوباش ہیں، یعنی اتنی تعداد کو معاشرے کے اوپر کیوں حاوی کیا جاتا ہے؟ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کی اخلاقیات ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس کے معاملات اور اس کے جذبات کو نظر انداز کر کے چند لوگوں کے جذبات کو ان کے اوپر طاری کرنے کی کوشش، اور پھر بار بار دکھایا جاتا ہے. اور سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے انٹینشنلی اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کو پروجیکشن دی جائے. باقاعدہ خبروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مثلا پہلے اپنا سب سے زیادہ اس کو دیا جائے گا موقع، پھر یعنی ہیڈ لائنز میں آئیں گے، اس کے بعد تفصیلی خبریں دینی شروع کر دیں گی. پھر اپنا یہ ہے کہ باقاعدہ جو بیچارے رپورٹر ہوتے ہیں تنخواہ دار، ان سے پوچھا جاتا ہے ہاں جی لاہور میں کس جگہ منائی گئی ہے تقریب، ذرا اس کے حالات بتائیں. وہ وہاں کے کوئی ایک تقریب بتا دے گا جو باقاعدہ طور پر لانچ کی جاتی ہے، پلان ہوتی ہے، لانچ کی جاتی ہے، باقاعدہ لانچ کی جاتی ہے ان این جی اوز کی طرف سے جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا اور اسلام کا جو آئلی نظام ہے، خاندانی نظام، اس کو تباہ کیا جائے اور ان کی نوجوان نسل جو ہے اس کو گمراہ کیا جائے. اچھا دکھائیں گے. پھر اب چلتے ہیں ہم کراچی. یعنی اتنا بڑا اپنا، اور لوگوں کے ذہن اور نوجوان جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بالخصوص ٹین ایجر، جی وہ کس طرح میچور ذہن نہیں ہے، جن کی شخصیت نہیں بنی ابھی، تو وہ متاثر ہو جاتے ہیں، وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. سر یہ جو معاشرے کے بگاڑ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ ہم پھر اس کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ شرم و حیا، ہمارا اپنا ایک ڈھانچہ ہے، ہمارا ایک دینی نظام ہے، ہمارا ایک معاشرتی نظام ہے، ہم ان ساری چیزوں کو کیسے اوورکم کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کون سی دینی چیزیں اپنے نوجوان کو بتانی ہوں گی، اپنے سوسائٹی کو بتانی ہوں گی؟ دیکھیں ذہن سازی کے لیے کئی مراحل ہوتے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے ماں کی گود. بچپن کے اندر جو چیزیں ان کے ذہن کے اندر پڑ جاتی ہیں یا سرایت کر جاتی ہیں وہ بڑھاپے تک نہیں جاتی. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ماں جو ہے وہ گھر تک نہیں رہی. معاشی مجبوریوں کے بہانے سے، کسی اور بہانے سے اس کو بھی گھر سے باہر نکال دیا گیا، اور یہ ذہن سازی کی گئی ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ پالنا ماں کا کام نہیں. حالانکہ اسلام جو ہے، اسلام نے گھر کے اندر رکھ کے عورت کو ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ سونپی تھی کہ مرد جو ہے وہ کولو کا بیل بن کے باہر محنت مزدوری کر کے لائے گا، اور ماں کے سپرد کیا گیا تھا آنے والی نسلوں کی تعمیر، جی نوجوانوں کی تزئین، ان کے اخلاقیات کی اپنا تعمیر، ان کی تربیت. لیکن ماں بھی جب چلی جائے گی بچے کی طرف دھیان نہیں ہوتا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنا پہلا مرحلہ جو ہے نا اس پہ یعنی وہ سپٹاز ہو کر رہ جاتا ہے. ماں کی گود کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اسکول کا، کالجز کا. اسکولوں کے اندر نصاب جو ہے وہ سارے کا سارا بچے کو مشین بنانے کی طرف لے کے جاتا ہے، کوئی اخلاقی تربیت نہیں ہوتی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ نصاب کے اندر باقاعدہ ایسی کہانیاں ہوتی تھیں کہ جو ذہن پہ اثر انداز ہوتی تھی، جو دل کے اندر جگہ لیتی تھی، اور بچہ جو ہے ان کو پڑھ کے سوچتا تھا کہ میں بھی اس طرح ہو جاؤں. اخلاقی تربیت کے لیے باقاعدہ نصاب کے اندر کہانیاں ہوتی تھیں.
ایسی شخصیات کا ذکر ہوتا تھا کہ جن کو آئیڈیل بنایا جا سکے اور ان کی طرح بننے کی کوشش کی جائے، لیکن وہ سارے کے سارے نصاب سے نکال دی گئیں، بالکل نکال دی گئیں۔ تیسرا اپنا مرحلہ جو ہے اسی حوالے سے یہ آ گیا کہ جو تعلیم ہے اس کو ہم نے پرائیویٹ کر دیا تجارت کے نقطہ نظر، اور جہاں جو پرائیویٹ ادارے ہیں تعلیم تو دے رہے ہیں، دنیا کے علم تو سکھا رہے ہیں، لیکن وہاں جو معاشرت ہوتی ہے دوستی کے نام پر اتنا زہر سرایت کر چکا ہے تعلیمی اداروں کے اندر، آپ بھی جانتے ہوں گے، میں نے بھی دیکھا ہے، بلکہ بعض اسلامی نام کی تناظیم جو ہیں ان کے تعلیمی اداروں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ مخلوط تعلیم کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، اس نظام کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ، اس لیے کہ اخلاقیات کی، دیکھیں تعلیم اور چیز ہے، تعلیم کے ذریعے سے انسان بنے، یہ سب سے بڑا ماٹو ہے، لیکن ہمارے ہاں تعلیم جو ہے وہ صرف انسان کو مشین بناتی ہے، انسان نہیں بناتی۔ کمانے کے ذرائع تو فراہم کر دیتی ہے، جو دینی لیکن جو اخلاقیات ہیں وہ نہیں، دینی نہیں، صرف دینی تو بہت بڑی بات ہے نا، جو معاشرتی اخلاقیات ہیں وہ بھی ناپید ہو جاتی ہیں۔ بلکہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نوجوان جب ملتے ہیں اداروں کے اندر 4 5 10 مل کر، وہ خرابی کی اپنا چیزیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تعمیری پہلو کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی، تعمیری پہلو کی طرف۔ تیسرا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ نصاب تعلیم کے بعد، وہ ہوتا ہے ذرائع ابلاغ۔ ذرائع ابلاغ جو ہے نا، مثلا ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں میڈیا کا صحافت۔ صحافت صحیفے سے ہے، صحیفے، اور صحیفہ کہا جاتا ہے آسمانی وہ کتابیں جو انسان کو رہنمائی کے لیے، ان کی اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے، ان کے کردار کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی گفتار کو بہتر کرنے کے لیے، یعنی اگر سوچا جائے تو ایک صحافی جو ہے وہ در حقیقت نبوی پیشہ اختیار کرتا ہے۔ سر بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی، ہر بندے کو یہ سمجھ نہیں ہے، ویسے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا صحف ابراہیم و موسیٰ کا صحافت جو ہے در حقیقت نبوی پیشہ ہے، لیکن ہم نبوی پیشہ جو ہے اختیار تو کر لیتے ہیں لیکن انبیاء کی تعلیمات کے خلاف چلتے ہیں۔ صحافت جو ہے، ذرائع ابلاغ، میڈیا، یہ ذہن سازی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کا کام صرف عکاسی نہیں، اس کا کام ذہن سازی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم نے 5 فروری کو پاکستان میں حکومتی سطح پر، غیر سرکاری سطح پر یوم یکجہتی کشمیر منایا۔ 6 تاریخ کو انڈیا کی ایک گلوکار فوت ہو گئی، میں گلوکار کا لفظ بول رہا ہوں، گلوکارہ نہیں کہہ رہا، گلوکار فوت ہو گئی۔ پورا پاکستان کا تمام میڈیا جو ہے 24 گھنٹے لگا رہا ہے، بلکہ بعد میں بھی لگا رہا ہے۔ اب یہ بچی کا جو معاملہ ہوا ہے کرناٹک کے اندر، میڈیا کے کسی ایک ادارے نے کیا اس کا حق ادا کیا دکھانے کا؟ یعنی جن کو ہم دشمن کہتے ہیں، ہم ان کی کسی شخصیت کے اوپر تو سوگ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارے لیے ایک ماٹو کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے بچی، غیرت کے طور پر ہمیں اس کی ستائش کرنی چاہیے، ایمان کا اس کی تعریف کرنی مظاہرہ جو ہمارے سامنے آتا ہے سر، جو حیا کی، آپ حیا کا موضوع بنائیں، جو حیا کی حفاظت کی علامت بن جاتی ہے، اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ اچھا سر، اب یہاں پہ آپ نے بڑا خوبصورت ایلیبریٹ کر دیا، یہ بتائیے گا جب ایسی مائیں ہوں گی جو اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والی ہوں گی، تو پھر تو حیا ضرور آئے گی معاشرے میں، اس نسل میں نہیں آئے گی۔ لیکن ڈیلما یہ ہو گیا سر کہ آج کی ماں تو خود ویلنٹائن ڈے منا رہی ہے۔ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہی تو ہیں۔ ہماری نوجوان، یہ جو بچی تھی یہ نوجوان ہے نا، بالکل، یہ اسٹوڈنٹ ہے نا، اسی نے کل کو جو ہے مستقبل کی جو نسل ہے اس کی پرورش کرنی ہے، اس کی ذہن سازی کرنی ہے۔ اس کی اپنی ذہن سازی ہوگی تو کرے گی، تو اگر اپنا ذہن صحیح نہ ہو، اپنا نظریہ صحیح نہ ہو، اپنی سوچ صحیح نہ ہو، تو اپنے بچے کی سوچ کس طرح کرے گی؟ میں کہتا ہوں کہ ایسی بچیاں جو ہیں انہوں نے ان ماؤں کا دودھ پیا جن کے اندر حمیت اور غیرت ہے۔ وہ کہا تھا اکبر الہ آبادی نے کہ دودھ ڈبے کا ہے تعلیم سرکار کی، بچے میں کہاں سے خو آئے گی ماں باپ کے اعتبار کی۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہاں تو جو ہے نا، جتنا بھی آپ افسوس کریں گے اپنے میڈیا پر، اپنی صحافت پر، اپنے نظام تعلیم پر، نصاب تعلیم پر۔ اچھا، اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے ہمارے اساتذہ کا، ہمارے ریفارمرز کا، جو مصلحین ہیں، مصلح ہیں،
جو لوگوں کی اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے مختلف مراحل پہ مصروف کار ہیں۔ ہمارے مساجد جو ہیں سب سے بڑا ذریعہ ہیں گلی محلے کے اندر لوگوں کی تربیت کا، لیکن مساجد کے اندر لوگ جاتے کتنے ہیں، اور جو جاتے ہیں وہ سنتے کیا ہیں؟ مثلاً ہر شعبے کے اندر جو ہے کوشش کی جاتی ہے کہ تعلیم یافتہ آدمی آ گیا ہے، جس کے پاس ڈگری ہو، جس کے پاس سند ہو۔ ہمارے ہاں جو راگ جس کا پکا ہونا اس کو تفویض کر دیا جاتا ہے خطابت کا منبر۔ ایک تو یہ ضرورت ہے کہ ڈگری والے سند یافتہ جو لوگ ہیں وہ لوگ آئیں مساجد کے اندر خطبہ دیں، اور دوسرا جو ہے وہ معاشرتی مسائل کے اوپر بات کریں۔ اب ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے کتنے ہمارے خطباء ہیں جو حقائق کو جانتے ہیں، وہ حقائق کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ لوگوں کی ذہن سازی کریں، انہیں کہیں کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ ان کے بچے کر کیا رہے ہیں، ان کے بچے نوجوان جو ہیں جا کر کہیں دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کی عزت کے در پہ تو نہیں، ان کے تقدس کی دجیاں بکھیرنے کے لیے تو نہیں مصروف کار، ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں اختلافی موضوعات اور اختلافی سے زیادہ جو ہے ایسے موضوعات جن کی وجہ سے دوسرے فرقوں کو تضحیق، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تعلیم نہیں ہے۔ میں تان و تشنیع کے انداز میں ایک سوالیہ انداز کرنے لگا ہوں کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ محافل منعقد ہوتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کی عقیدت میں، اور ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن ان محافل کے اندر کوئی ایک عالم دین آئے، دو عالم دین آئے، جو اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذہنی اصلاح کرے، ان کے لیے کوئی ایسا میسج دے جو ان کے دلوں کے اندر آئے اور جس کی وجہ سے معاشرہ بہتر ہو۔ جی، لیکن ہمارے ہاں بلایا جاتا ہے ان لوگوں کو باقاعدہ جو صرف اور صرف راہ کے لیے آتے ہیں، اور بعض تو ایسے آتے ہیں نعت پڑھنے والے کہ جو انڈین گانوں کی طرز پر اختیار کرتے ہیں، اور بعض ایسی حرکات ہیں جس کو کوئی بھی مکتب فکر اور کسی مکتب فکر کا کوئی عالم دین پسند نہیں کرتا، انڈوس نہیں کرے گا اس کو۔ کمرشل کر دیا سر، ہر چیز کو کمرشلائز ہو گیا یہ سارا معاملہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرف بھی اپنا توجہ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، اور سب سے بڑا جو اہم ذمہ داری ہے وہ حکومت وقت پر ہوتی ہے۔ جی، حکومت کو چاہیے کہ ایسے جو تہوار ہیں جن کا ہماری قوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہماری معاشرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہماری ثقافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارے علاقائی جو روایات ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان پر سختی کے ساتھ پابندی لگانی چاہیے۔ اور بالخصوص ایسے تہوار جو سامنے دکھائی دیتے ہیں، بے شرمی اور بے حیائی جن کی وجہ سے فروغ پاتی ہے، جن کی وجہ سے بچیوں کی جو سوسائٹی کو موت کی طرف لے کے جائے گا۔ سر کیونکہ وقت بالکل اینڈ ہو چکا ہے، بس میں چاہوں گا ایک میسیج ایسا دیں حیا کے حوالے سے علماء کرام کے لیے، ہماری نوجوان نسل کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے، ہمارے باپوں کے لیے، ہمارے ایسے لوگ جو سوسائٹی میں اس چیز کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ اوور ٹو یو، چند منٹ ہے سر۔ دیکھیں، اپنا میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہچاننا چاہیے کہ ہم ہیں کیا، ہماری روایات کیا ہیں، ہمیں اپنے بچوں کے اخلاقیات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارے بچے، یہ جو موبائل ہے نا، جی، یہ پوری دنیا ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، گلوبل ویلیج آ گیا آپ کے پاس۔ اس سے اگر ہم بہتری کی طرف جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن جس معاشرے کے اندر زہر گلا ہوا ہے وہاں بچے کے ہاتھ میں جب یہ جاتا ہے نا تو وہ اس سے غلط مقاصد جو حاصل کرتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے ماں باپ پر عائد ہوتی ہے، ماں باپ کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اساتذہ پر عائد ہوتی ہے، ذرائع ابلاغ پر۔ اور میں ذرائع ابلاغ سے یہ عرض کروں گا، ذرائع ابلاغ کے ذمہ داران سے، کہ خدا کے لیے یہ سوچیں کہ آپ تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنی نسل کو کس طرح تباہ کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ دیں۔ اور یہ جو نسل ہے یہ صرف دوسرے نہیں دیکھ رہے، آپ کے اپنے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کی اپنی بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویلنٹائنز ڈے جو ہے اس کا کسی مذہب کے ساتھ تو تعلق ہے ہی نہیں، نہ کسی علاقائی روایات کے ساتھ تعلق، یہ صرف اور صرف بے شرمی کا دن ہے، ہوس کا دن ہے۔ اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہمارا بیٹا کسی کی بیٹی کی عزت کے در پہ ہے تو کوئی اور جو ہے ہماری بیٹی کی عزت کے در پہ۔ ویری ویل سیڈ سر، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ رانا شفیق خان پستوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو گفتگو یہاں پہ ہم نے کی اس کا یہی مغز نکلتا ہے کہ ہم نے جو روایات اپنا لی ہیں جو ہمارے معاشرے کی نہیں ہیں، ہمارے دین کی نہیں ہیں، اور جہاں سے ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں
ان لوگوں کے اپنے معاشرے کی بھی نہیں ہے، اور اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو پھر معاشرہ مزید بگاڑ کی طرف جائے گا اور ناقابل تلافی نقصان کے در پہ ہم ہو جائیں گے۔ سوچنا آپ کو اور مجھے ہے، اور سوسائٹی کی اصلاح کے لیے انڈیویجولی کام کرنا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔